औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सबक 13 ए में आओ कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज के सबक में इंशाअल्लाह हम सूरतुन नास जो है वो पढ़ेंगे और ग्रामर में फ़ेल मुज़ारे का जो दूसरा सेट है। पहला सेट हम पढ़ चुके कि जो हमारा माजी में हमने पढ़ा था, एक पहला सेट जा फ़ाला, जाला और फतहा, उसका हमने जब कन्वर्जन की मुज़ारे के अंदर तो हमने उसको पढ़ लिया कि यफ़ालु और उसके बाद यजालु और यफ्तहु, ये हमने पढ़ लिया। आज जो हमने जो दूसरा सेट पढ़ा हुआ है, नसरा खलका ज़करा अबदा, उसको हम कैसे जो है वो उसमें मुज़ारे में तब्दील करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो 12 नए अल्फाज जो हैं वो हमारे आज के सबक में हैं और जो कुरान में तकरीबन 473 बार आए हैं इंशाअल्लाह। और इस सबक के इख्तिताम पर हम 156 अल्फाज जो है वो सीख जाएंगे और इंशाअल्लाह हमारी जो अंडरस्टैंडिंग की बैटरी है वो 32,111 वर्ड्स के साथ चार्ज हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें पहले सूरतुन नास की जो है वो तिलावत समात फरमाइए। उसके बाद जो है वो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करता हूँ ताकि हम अंडरस्टैंडिंग हमारी मजीद बढ़ जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कुल अब तो इसमें बहुत सारे अल्फाज हैं जो आप इंशाल्लाह जो है उसका तर्जमा खुद आप महसूस करेंगे कि आपको आ रहा होगा। कुल का तर्जमा आपको आता है, कह दीजिए आऊज़ु, मैं पनाह मांगता हूँ, बेरब्बी, रब की, कौन किसके रब की, अन्नास, इंसान, इंसान नास ना, इंसानों के रब की, लोगों के रब की। और फिर मलिक का लफ्ज़ है, एक हमने मालिक का लफ्ज़ पढ़ा था और एक मलिक है और इस पे हम बात करेंगे। अन्नास दोबारा आ गया, इंसान। इलाह, इलाह हमें पता है, तर्जुमा इसका हमें आता है, माबूद। और इलाह की जो है वो जमा क्या थी जी, कोई बताएगा मुझे इलाह की क्या जमा थी? इलाह एक, माबूद आलिहा, जी, तो क्या है, ज्यादा माबूद। तो इलाहिन्नास जो है वो इंसानों के माबूद की। मिन शर्री, मिन पता है आपको, से, शर का लफ्ज हम सूरतुल फलक में पढ़ चुके, बुराई या तकलीफ। और वसवास जो है वो आप जो है वो इसको भी इंशाल्लाह सीख जाएंगे। कोई वसवसा, कोई ऐसी कोई बात आ रही है कि उससे मिलता जुलता कोई बात है। अल खन्नास, इसको भी हम देखेंगे, एक नया लफ्ज है। और अल्लजी, अल्लजीना, ये हम इंशाल्लाह इसको भी देख लेंगे। वसवसे की फिर कोई बात आ रही है। और सदूर कोई है, एक लफ्ज, इसको भी हम देखेंगे। और मिनल जिन्नति वन्नास, और ये तो इंसान और ये जिन, कुछ मिलता जुलता, जिन्नात से कोई मिलता जुलता लफ्ज लग रहा है। तो इंशाल्लाह जो है वो आप देखिए कि मोर देन 70% तो आपको आता है। बाकी हम इंशाल्लाह आगे देखते हैं। जी, सबसे पहले कुल कह दीजिए, आऊजु, मैं पनाह में आता हूँ, बेरब्बी, रब की, अन्नास, लोगों के। कह दीजिए
میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، کہہ دیجئے میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ایک حکم دے رہے ہیں کہ آپ یہ اس طرح سے پڑھا کریں۔ اور اولاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی کو اور اس سے پھر تمام امت کو بھی یہ سکھایا گیا کہ آپ بھی اس طرح سے کہا کریں کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ کل آپ جانتے ہیں قالا اور اس کی جمع، ایک قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، 332 ٹائمز آیا ہوا ہے، اور یہ قرآن میں قالا کا لفظ سب سے زیادہ فعل استعمال ہوا ہوا ہے۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بے ربی رب کی، ہم نے باللہ ہی پڑھا تھا اللہ کی، بے ربی رب کی، اور رب کون ہے؟ جو جسم کے ذرے ذرے کی پل پل پرورش کر رہا ہے، وہ رب ہے، ذرے ذرے سے کمال تک پہنچانا، اور الناس لوگوں کے، الناس لوگوں کے۔ اب یہ جو الناس ہے، دیکھیے آپ، انسان جو ہے وہ واحد ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے نا انسان، یہ واحد ہے، اور ناس جو ہے وہ اس کی جمع ہے، لوگ، زیادہ انسان۔ تو ناس کیا ہے؟ جمع ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں انسان کی جمع کیا ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ ناس۔ ناس۔ تو انسان کی جمع ناس ہے۔ تو جہاں پہ کیا لفظ آ رہا ہے سورۃ الناس کے اندر، ناس کا ہی لفظ استعمال ہو رہا ہے نا، یعنی زیادہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے، مین کائنڈ کی بات ہو رہی ہے۔ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے رب کی، لوگوں کے رب کی۔ جی، تو اب ہم تصور اور احساس کے ساتھ ذرا اسے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ آپ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کیجئے، اور ہم غیر محفوظ ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے فتنے جو ہیں وہ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، اور قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک ہے نا کہ فتنوں کا دھڑا دھڑ ظہور ہوگا، صبح شام جو ہے فتنے نکل رہے ہوں گے، اور کبھی ایک فتنہ کبھی دوسرا فتنہ، فتنہ مین سے ایک ایسی آزمائش جس میں آپ کے پاس جو ہے نا وہ کوئی پرائر اگزامپل نہیں، آپ اچانک ایک نئی چیز سامنے آ جاتی ہے، تو آپ کہتے ہیں او مائی گاڈ، یا اللہ یہ ایک نئی چیز سامنے آئی ہے دنیا کے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ پچھلی اگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے، کرونا وائرس، اور پتہ نہیں نمازیں بھی، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ جہاں ہم صفوں کو قائم کرتے تھے وہاں ہماری وہ بھی دور ہونے لگ گئی۔ بعض لوگوں کے دلوں میں ایسا خیال آنے لگ گیا کہ مسجد بھی جائیں گے تو ہمیں وہ جو ہے وہ لگ جائے گا، اور پھر ادھر بہت ساری میجرز لینے جو ہے وہ علماء کرام نے ہمیں ہماری جو ہے رہنمائی فرمائی کہ اس کو کیسے جو ہے ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ تو فتنوں کے ہم غیر محفوظ ہیں، دن رات مختلف قسم کی آفات جو ہیں وہ ہماری طرف بڑھ رہی ہیں، بعض شر پسند عناصر جو انسان ہیں ان سے بھی ہمیں جو ہے وہ مختلف شر جو ہیں وہ پہنچ سکتے ہیں ہم تک، پھر مختلف حاسد، پھر مختلف قسم کے وائرسز، تو دیر آر لاٹ مینی تھنگس، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم جس میں ہم غیر محفوظ ہیں۔ تو اب ہم کیا کریں؟ ہم اپنے رب کی عظمت کو محسوس کریں کہ جس نے آج تک ہماری حفاظت کی ہے، ہم اسی سے درخواست کریں کہ یا اللہ تو آئندہ بھی ان سارے فتنوں سے، ان سارے وائرسز سے، دیکھیے نا آپ، یہ آپ کو فار ایگزامپل میں یہ کہتا ہوں لائف بوائے کا اشتہار جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے، یا کسی بھی صابن کا دکھایا جاتا ہے، وہ دکھاتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پہ کیسے جراثیم جو ہے وہ اس کو نا ویژولائز کر کے دکھاتے ہیں، اور پھر وہ اب یہ بھی شو کرتے ہیں کہ کیسے جو جراثیم ختم ہو رہے ہیں۔ تو ایک ویژولائزیشن آپ اپنے خود بھی دماغ میں کیجئے کہ یہ جو ہم اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا کہ کھانے سے پہلے آپ ہاتھ دھو لیجئے، تو ہم ان اللہ کے نبی کی بات مانتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمیں فائدے ہوتے ہیں۔ تو نہ نظر آنے والی چیزیں جو آپ کی طرف بڑھ رہی ہیں، آپ ہم واش روم میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ منی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں جو ہے وہ اللہ منی اعوذ بک، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں من الخبث والخبائث، خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے۔ بیکاز کیوں ہم پڑھتے ہیں؟ بیکاز ہم جب جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ کون سی مخلوق ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے۔ ہم تو جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ یا اللہ اب تو میں اکیلا ہونے لگا ہوں، اور یا اللہ کوئی ایسی مخلوق ہے جو مجھے دیکھ سکتی ہے، میں وہ تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے وہ نقصان نہ پہنچائے۔
तो वो तो ऐसी जगह से देख रहे हैं जहां से हम महसूस भी नहीं कर सकते। तो जो हमारा लोगों का रब है ना, इंसानों का रब, वो 700 800 करोड़ लोगों का, और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और क्यामत तक अल्लाह सुब्हाना व तआला उनकी हिफाजत फरमा रहा है, हम सब की हिफाजत फरमा रहा है। लोगों के लिए जो बारिश बरसाना, खेतियां उगाना, और सूरज और जमीन का गर्दिश, कल जो मैंने आपको बताया कि वो सुबह का रब, और कैसे ये मौसमों का तगय्युर, सब कुछ करने वाला, पालने वाला, सबका ख्याल रखने वाला, हर एक जिस्म के जर्रे की परवरिश करने वाला, हम उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं। और हम कहते हैं या अल्लाह, हम तेरी पनाह में आते हैं, बिकॉज यू नो एवरीथिंग, इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। या अल्लाह, तू खूब जानने वाला है, और जानने वाला भी है और साथ खूब हिकमत वाला भी है, ये भी समझता है कि कब किस चीज की जरूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें समझने की तौफीक दे। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। जी, आप में से कोई एक पढ़ दीजिए इसे। जी, जी पढ़िए। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की, लोगों की। माशाल्लाह। तो कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मैं पनाह में आता हूँ लोगों की, मैं पनाह में आता हूँ रब की, लोगों के, यानी लोगों का जो रब है उससे, उसकी मैं पनाह में आता हूँ। एक मिनट से। जी, आगे हम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास। मलिक, मलिक का जो लफ्ज है, इसमें देखें एक जेर नीचे आ रहा है, मलिक। ये कुरान में 13 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। अब जब जेर आ जाएगी तो ये बन जाएगा बादशाह, और अगर इसमें लाम के ऊपर जबर आ जाए तो ये मलकुन है, और मलकुन जो है वो क्या है, फरिश्ता। और मलाइका इसकी जमा है। अब एक तो पहली तो चीज ये समझिए कि जेर आए तो बादशाह, और जबर आए तो फरिश्ता। मलिक बादशाह है, और मलक फरिश्ता है। ये पहली बात समझने वाली है। दूसरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि देखिए, मलाइका, मलाइका इसकी जमा है। अब वो जो मैं आपसे कहता हूं ना कि जहन की खिड़की को जरा खोल के रखना है, लॉक नहीं हो जाना, कि हमको अगर जुबान सीख रहे हैं तो हमें पता है कि यार आखिर में गोलता आ रही है, तो ये क्या हो जाएगी, मोनस है। लेकिन मोनस वाहिद में हमने पढ़ा हुआ है कि जो वाहिद होगी वो उसमें आखिर में गोलता आती है। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, जमा है, जमा के तौर पे आ रही है। तो ऐसी भी एक्सेप्शन मौजूद होती है कि जिसमें हम पढ़ते जाएंगे, हमें पता चलता जाएगा कि ये जमा, ये जमा है तो गोलता के साथ, लेकिन जमा है। तो मलाइका, फरिश्ते, तो ये जमा है। इसी तरह जो मलिक है, बादशाह, हम जो है वो आगे अगर बढ़ें तो एक हमने पढ़ा मालिक। मालिक, मालिक, मालिक का मतलब मालिक या ऑनर, जिसे हम कहते हैं, जिसकी मिल्कियत में कोई चीज होती है। और मिल्क क्या होती है, मिल्क उसकी मिल्कियत होती है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं इस आयत में, मलिकिन नास, इंसानों के बादशाह की, लोगों के बादशाह की। तो यहाँ पे इसका तर्जमा जो है वो हम जो है वो क्या करेंगे, इंसानों के बादशाह की। अच्छा, इंसान मैंने आपको बताया एक आदमी, या एक जो है वो इंसान जो है, एक की बात हो रही है। और नास जो है वो लोग, ज्यादा इंसान, उनकी बात हो रही है। जी, इला, उसकी जमा आलिहा, और माबूद, और बहुत सारे माबूद, 145 टाइम्स कुरान में इस्तेमाल हुआ है। इलाहिन्नास, इंसानों के माबूद की। तो चूंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारा रब है, और उसके पास हर तरह से हमें पाल रहा है, तो बादशाह भी उसी को होना चाहिए। सच्चा बादशाह वही होता है जिसके इख्तियार में सब कुछ होता है। बाज बहुत सारे बादशाह हैं जिनकी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन उनके पास वो इख्तियारात नहीं है जो इख्तियारात होने चाहिए। उनके पास वो मिल्कियत नहीं है जो उनके पास होनी चाहिए। सच्चा बादशाह कौन है, जिसके पास तमाम इख्तियारात मौजूद हैं। और हम अल्लाह ताला से ये दुआ किया करें, हम जो, हमारे जहन के जो दरीचे हैं ना,
ان کو ہم نے لاک کیا ہے. ہم کسی کو جو بادشاہ مانتے ہیں تو ہم ادھر سے اپنے کو ہٹا کے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دے, ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم تجھے سچا بادشاہ مانیں, تیرے قانون کو ماننے کی توفیق دے. جب ایک کو بادشاہ مان لیتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے اس کے اختیار کو مان لیتے ہیں. جب اس کے اختیار کو مان لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے قانون سے ہم کہیں ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. تو یہ اللہ کی بڑائی دل کے اندر جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر آ جائے. جی ایک دفعہ پڑھ دیجئے. ملک الناس الہ الناس بادشاہ کی لوگوں کے معبود کی. ماشاء اللہ, ٹھیک. من شری, من شری ہم من کا ترجمہ بھی ہمیں آتا ہے, شر کا ترجمہ بھی ہمیں آتا ہے. شر کا مطلب جو ہے برائی یا تکلیف. من ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے سیکھا ہوا ہے, اور شر ہمیں پتا ہے برائی اور تکلیف کو کہتے ہیں. ایک بات اس میں اور جو ہے وہ سمجھنے والی ہے. ایک ہے شر کا مطلب برائی اور تکلیف, یہ ہمیں پتا ہے, لیکن ایک چیز اور سمجھنے والی ہے. کوئی بھی ایسی چیز جو برائی یا تکلیف کی طرف لے کر جائے, چاہے وہ دیکھنے میں اچھی ہو, لیکن وہ کیا ہے, وہ بھی شر ہے. یعنی جو شر کی طرف لے کے جائے, یعنی برائی کی طرف لے کے جائے, وہ بھی شر ہے. جیسے بعض گناہ ہیں, تو اس میں ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ضروری نہیں کہ خود برائی یا تکلیف وہ خود شر ہے, بلکہ اس کی طرف لے جانے والی چیزیں, گناہ, وہ بھی شر ہیں. آگے ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. الوسواس, دیکھیں اس کا مطلب ہے بار بار وسوسہ ڈالنے والا. دیکھیں وس واس دو دفعہ نکل رہا ہے نا, دو دفعہ سٹی کی آواز نکل رہی ہے, ذرا دو دفعہ بار بار, تو اس سے آپ ذہن میں رکھ لیجئے. اور پھر وسوسہ بھی, وسوسہ اردو میں ہم عام استعمال کرتے ہیں. تو الوسواس یہ کیا ہے, اسم ہے یا فعل ہے؟ اسم کیوں ہے؟ کیونکہ شروع میں الف لام ہے. تو بار بار وسوسہ ڈالنے والا, یعنی یہ اس کا نام ہے, جو بار بار وسوسہ ڈالے گا اس کا نام الوسواس ہے. ٹھیک ہے جی. وسوسہ کیا ہوتا ہے یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے. بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی برائی, کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو. وسوسہ کیا ہے کہ آپ کے دل میں ایسے کوئی برائی یا وہ شر جو ہے وہ بار بار ڈالا جائے, آپ کو نہ پتا ہو کہ یار یہ تو میرے پر بار بار اٹیک ہو رہا ہے, اور وہ آپ کو محسوس بھی نہ ہو. تو جب وہ ہو جائے گا اٹیک, فائنلی آپ جو ہے نا, اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے قریب ہیں تو آپ کو انڈرسٹینڈنگ آ جائے گی, او ہو یہ تو کوئی, یہ کچھ مجھ پہ اٹیک ہوا ہے, کچھ ہوا ہے. تو وہ آپ کو محسوس ہوگا پھر. لیکن اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب نہیں ہیں تو پھر شاید ہم سے محسوس بھی نہ کر سکیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو وسوسہ کیا, بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو. اچھا, اور یہ خناس, پیچھے ہٹ جانے والا. وسوسہ جو ڈال رہا ہے نا وہ پہلے تو ہوا ظاہر, پہلے ظاہر ہوا, اس نے وسوسہ ڈالا, لیکن پھر پیچھے چھپ گیا. ظاہر ہونے کے بعد چھپ گیا. کیوں چھپ گیا اگلی سلائیڈ میں آپ کو بتانے والا ہوں. خناس کے پیچھے ہٹ جانے والا, کیوں پیچھے ہٹتا ہے آگے آپ کو سلائیڈ میں بتانے والا ہوں. تو الوسواس جو ہے یعنی وسوسہ ڈالنے والا, اس کا کیا مطلب کہ ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا, اور خناس پیچھے ہٹ جانے والا. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. یہ جو وسواس اور خناس ہے یہ شیطان کی دو حالتوں کا نام. شیطان ہمیشہ ان دو میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے. اچھا پہلی حالت کو دیکھتے ہیں, وسواس. دیکھیں جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں نا, جب بھی ہم اللہ کو بھولیں گے, وہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی نا, سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 ہے, یہ 25ویں پارے میں ہے, 25 پارے میں.
سورہ زخرف ہے، اس کی آیت نمبر 36 ہے، 36 نمبر آیت، آپ خود بھی قرآن کھول کے دیکھیے گا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر کو بھول جاتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اس پر ایک شیطان مسلط ہو جاتا ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ جب بھی ہم اللہ کو بھولیں گے، شیطان کا یہ والا کریکٹر، یہ حالت، یہ سٹیٹ کیا ہوگی؟ ایکٹیو ہو جائے گی۔ شیطان ایک دشمن ہے اور بڑا تجربہ کار دشمن ہے۔ ہم جیسے لاکھوں، کروڑوں اور اربوں پیچھے بہکاتا چلا آ رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ ہم اس کے مقابلے میں کیا کریں گے۔ مثلا میں نماز پڑھنے چلا جاؤں گا، اللہ سے دعا کرنے لگ جاؤں گا، وہ اس میں ہمیں دوبارہ انوالو کر کے کسی اور وسوسے کی طرف لے جائے گا۔ مثلا نماز پڑھنے گیا اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے، وہاں پہ وسوسہ ڈال دیا کہ ساتھ والا تمہیں دیکھ رہا ہے، تم بہت اچھی نماز پڑھ رہے ہو، اچھا چلو ادھر میں اللہ سے تعلق بنانے گیا تھا، ادھر میری خود پسندی میرے اندر ڈال کے اور مجھے کہیں اور طرف لگا دیا۔ تو اب وہ بڑا جو ہے نا ایکسپیرینس جو ہے نا وہ دشمن ہے، وہ جب بھی آپ اللہ کو بھولیں گے نا، جب بھی وہ وسوسے والی پوزیشن میں آ جائے گا، تو اس کو ہم کہیں گے الوسواس، یہ اس حالت میں آ گیا۔ اچھا اب کیا ہوا؟ فوراً آپ کے ذہن میں خیال ہے کیا؟ استغفر اللہ۔ مثلا آپ کو جو ہے وہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے اور وہ کہتے تھے اللہ کے نبی آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو ہماری کوئی اور حالت ہوتی ہے، اکیلے میں ہوتے ہیں تو اور ہوتی ہے۔ تو اللہ، ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی کے پاس ہوں، جب اللہ کے ذکر کے پاس ہوں تو کوئی اور حالت ہوگی۔ تو خناس کیا ہے؟ جیسے ہی آپ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اب جو ہے نا اس نے اللہ کی پناہ میں آ رہا ہے، اب اس نے وہ جو ہے نا وہ کنڈا پکڑ لیا ہے جس کو یہ چھوڑنے والا نہیں، اور اب جو ہے میں اس کو ہٹا نہیں سکوں گا۔ شیطان نے کہا تھا یا اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا تھا جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا اثر نہیں چلے گا۔ تو ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کو مسلسل یاد رکھنا ہے۔ کس طرح سے؟ قرآن پاک کو بار بار پڑھ کے، اس کے ترجمے کو پڑھ کے، اس کو سیکھتے ہوئے، علماء کرام کی محفل میں بیٹھتے ہوئے، سچے دوستوں کے ساتھ رہتے ہوئے، اچھی کمپنی کے ساتھ رہتے ہوئے، تو اس سے کیا ہوگا؟ ہم اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ کے رسول کے قریب ہوں گے۔ تو کیا ہے؟ ہم اللہ کو یاد رکھ رہے ہوں گے تو شیطان جو ہے وہ ہم پہ اٹیک نہیں کر پائے گا۔ ٹھیک ہے؟ آپ اس کی مثال یہ لے لیجئے کہ فوجیں جو ہے نا وہ محاذ پہ کھڑی ہیں، جنگ ہو رہی ہے، حالت جنگ میں، اب عقل مند دشمن کیا ہے؟ وہ یہ دیکھتا ہے یہ کہاں پہ یہ فوج جو ہے نا تھوڑی سی ٹھنڈی پڑی، اچھا صبح کا ٹائم ہے، نیند آ رہی ہے، ان کو یہاں پہ نیند آ رہی ہے، اٹیک کرو۔ یا یہ لوگ اس وقت افطاری کر رہے ہیں، اس میں کھانے پینے میں مصروف ہیں، اٹیک کرو۔ اب وہ نا عقل مند دشمن دیکھ رہا ہے کہاں پہ کمزوری ظاہر ہوئی، اس نے اٹیک کر دیا۔ وہ تو ہے حالت جنگ میں، میں کہتا ہوں شیطان حالت جنگ میں ہے، ہم حالت جنگ میں ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ کسی وقت بھی ہم پہ اٹیک کر سکتا ہے، اور کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے دشمن کو کیسے جو ہے وہ رپلائی کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ دے دے۔ تو الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پیچھے ہٹ جانے۔ وسوسہ کب ڈالے گا؟ جب ہم اللہ کو بھول جائیں گے، اور جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ جزاک اللہ۔ من شر الوسواس الخناس، تو ہم شیطان کے حملوں کا احساس کریں، دل سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ یا اللہ وہ اتنا ایکسپیرینس دشمن ہے۔ آج سائبر سیکیورٹی کی بات چل رہی ہے، آپ کو پتہ ہے سائبر سیکیورٹی کیا؟ پتہ ہی نہیں ہے، کمپیوٹر کو کوئی ہیک کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، آپ بیٹھے بیٹھے آپ کا ڈیٹا غائب۔ تو یہ اسی سے مثال لے لیجئے، وہ سائبر سیکیورٹی کیا، پتہ نہیں کیا کیا، اے آئی سب کچھ وہ اس کے ابھی فی الحال کنٹرول میں آنے والے ہیں چیزیں، تو اس سے بھی وہ آئے گا۔ تو شیطان کون ہمیں بچا سکتا؟ اللہ کو تو سب پتہ ہے اے آئی کیا حیثیت رکھتی ہے اللہ کے سامنے،
کون یہ ہیکنگ اور یہ سائبر سیکورٹی کیا اللہ کے سامنے حیثیت رکھتی ہے؟ اللہ کی قدرت بہت وسیع ہے، ہم جانتے ہیں، ہمارا اللہ پہ یقین ہے، تو اللہ کے ذکر کی اہمیت کو ہم محسوس کریں، اور اس سے شیطان جو خناس ہو جاتا ہے اس کو بھی سمجھیں کہ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو شیطان کیا ہو جائے گا؟ خناس ہو جائے گا۔ خناس کیا ہو جائے گا؟ کیا مطلب؟ پیچھے ہٹ جائے گا۔ تو ہم اس کو پیچھے کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کر کے۔ من شر الوسواس الخناس الذی، جو، الذی جو ایک، وہ جو ایک، اور الذین وہ جو سب، تو اس کی جمع الذین وہ جو سب، الذی جو، ایک ہم نے جو ہے وہ بھی بیچ میں پڑھا تھا کہ ماں اور من بیچ میں آ جائیں تو وہ بھی جو کے میننگز دیتے ہیں، اور یہ الذی جو کنجنکشن، یعنی جو اس میں موصولہ ہم اس کو کہتے ہیں، یعنی جو ایک جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ جو ہے وہ جوڑنے کے کام آتا ہے، الذی جو، ٹھیک ہے۔ یوسوسو، مضارع میں آپ پہنچ گئے، ہم نے پڑھا تھا فعلا، فعلا سے ہم نے کیا کیا؟ یفعلو، تو اس کا مطلب یا شروع میں لگایا نا، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مضارع کی کوئی بات ہو رہی ہے۔ تو یوسوسو، وہ وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، یا آ گیا نا شروع میں، وسوسہ ڈالتا ہے، اور وسواس وسوسہ ڈالنے والا، یعنی الوسواس وہ خاص شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے، ٹھیک۔ تو یوسوسو وہ وسوسہ ڈالتا ہے، ڈالتا کہاں پہ ہے وسوسہ؟ یہ جو ایک ایسے غیر محسوس طریقے سے اٹیک کرتا ہے، وہ کہاں اٹیک کرتا ہے؟ فی صدور الناس، انسانوں کے دلوں میں، دلوں میں اٹیک کرتا ہے۔ اس کے صدر آپ دیکھیں، یہ آگے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، یہ سینہ، اور اس کی جمع کیا ہوئی؟ صدور، 44 ٹائمز قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ تو صدر جو ہے وہ بیسیکلی سینے کو کہا جاتا ہے، اور اس کے ترجمے میں ہم جو ہے وہ مین، چونکہ وہاں دل ہوتا ہے جس میں وہ جا کے وہ اٹیک کرتا ہے، تو ہم اس کو دل کے ترجمے میں لے کے آتے ہیں، بیکاز انسانی جسم میں ایک لوتھڑا ایسا ہے، اللہ کے نبی نے کہا اگر وہ ٹھیک رہے پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، وہ اسی کے تابع چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں، انسانوں کے سینوں میں، لوگوں کے، تو یہ دونوں میننگز اس میں آ گئے۔ الناس لوگ، انسان اور ناس قرآن میں تقریباً 300 بار، یعنی تقریباً ہر 2 صفحات پر ایک بار، تو یہ آپ سیکھ گئے الحمدللہ۔ اب تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جو شیطان ایک اٹیک کرتا ہے نا وسوسے کے ذریعے، یہ اس کو کس منزل پہ پہنچاتا ہے؟ اس کا پروسیجر کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے، شروع میں اس نے دل کے اندر نا ایک وسوسہ ڈالا، مثلا آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے بھائی کی مدد کروں، اچانک اس نے وسوسہ ڈالا او بھائی، یا میں عید پہ اسے سوٹ، میں اس دفعہ میں اسے سوٹ اور تحفہ دوں، آپ کے دل میں خیال آیا یار پلیز اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، تم ذرا زیادہ نا نیکی کی طرف جاؤ، سمجھ رہے نا آپ؟ تو ایک ہلکا سا جو ہے وہ آپ کی نیکی کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں، وہ آپ کو نیکی سے روکنے کی طرف۔ اچھا کیا ہوا پھر؟ یا وسوسہ اس نے ڈالا، یار تمہیں پتہ ہے وہ تمہارے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے؟ آپ کے ذہن میں آیا ہاں وہ باتیں تو بس میں بھی اب اسے دیکھ لوں گا۔ اس نے کیا کیا؟ وسوسہ ڈالا، اور پھر آپ کی نیت کو کریٹ کیا، آپ کی نیت بدلی۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ وسوسے سے کیا کر رہا ہے؟ آپ کی نیت کو چینج کر رہا ہے، آپ کی نیت تبدیل کر رہا ہے۔ حمزہ آپ بیٹے سن رہے ہیں نا میری بات؟ تو وسوسہ سے کیا ہوا؟ اس نے نیت کو تبدیل کیا۔ آپ کی نیت آپ دل کے اندر کرتے ہیں کہ میں یہ کروں گا، اب نیت پہلے تھی مدد کرنے کی، بعد میں نیت تبدیل ہو گئی پیچھے ہٹ جاؤ، اس کا مطلب ایک نیت سے پھر میرا عمل بن گیا، وہ آپ کی نیت سے آپ کے عمل کو بھی تبدیل کرتا ہے، اور جب آپ کا عمل ایک دفعہ تبدیل ہو گیا، اگلی چونکہ وہ بار بار الوسواس بار بار اٹیک کرنے والا ہے، ایک دفعہ رکتا نہیں ہے، اسے پتہ ہے، اسے پتہ ہے۔ آپ دیکھیے فوجیں بھی جو ہوتی ہیں، وہ ایک دفعہ اگر اٹیک ہو جائے اور آگے سے وہ الٹیمیٹ آبجیکٹو آپ کا جو ہے جو مقصد ہے وہ اچیو نہ ہو، تو کیا وہ رک جاتی ہیں؟ وہ ایک طرف جو ہے وہ جہاز بھیجتی ہیں، دوسری طرف سے وہ دوسرے جہاز بھیجتے ہیں، تو وہ بار بار کوششیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو عقل مند دشمن ہے نا، عقل مند تو میں اسے کہوں گا کہ
एक्सपीरियंस कहूंगा, अक्लमंद नहीं कहूंगा, अक्लमंद होता तो आज ये शैतान ना होता। बहरहाल एक्सपीरियंस जो दुश्मन है ना, वो क्या करेगा, वसवसा डाल के आपकी पहले नियतों को चेंज किया, फिर उससे अमल को चेंज किया, अमल को चेंज करने के बाद बार बार वो चाहेगा कि आप ये अमल अपना दोहराते रहें। इससे क्या होगा, इससे आपकी वो आदत बनेगी, आदत। और जब आदत जो बन जाती है ना, फिर क्या होता है, फिर ऐसा शख्स शैतान का एजेंट बन जाता है। कैसे, मसलन आपके सामने एक और भाई आया जिसने इसका इजहार किया कि मैं जो है वो फलां नेकी करने लगा हूं। आप चूंकि बार बार ये आपका अमल चेंज हो चुका होता है, तो आप उसको कहते हैं भाई मैं तुम्हें बताता हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये जो है ना, जो उसके पास इतना माल है, पहले बात किसने की थी, पहले शैतान ने उससे की थी। अब ये बंदा खुद शैतान का एजेंट बन के, चूंकि उसको वो गलत बात चल पड़ी, तो उसने वो आगे जो है पहुंचाना शुरू कर दिया। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें इसको समझने की तौफीक अता फरमाए कि ये पूरा अमल जो शैतान करता है, ये कैसे नियतों को और अमल को चेंज करके हमारी आदतें पक्की करता है, और उसके बाद हम उसका एजेंट बनते हैं। तो शैतान क्या कोशिश करता है, वो सीने में वसवसा डालता है। सीना जो दिल का आंगन है, और जो चोर है शैतान, वो हमला कहाँ कर रहा है, इस आंगन पे, सीने पे। अगर हम दिल से अल्लाह ताला के जिक्र करें तो हम क्या होंगे, हम मजबूत हो जाएंगे। और जिक्र करने वाले की मिसाल जिंदा किसी है, वो जिंदा है बेसिकली, वो इस पोजीशन में है कि अटैक को, जो हमला हो रहा है उसको रोक सके। फिर क्या होगा, शैतान पीछे हट जाएगा। वरना क्या होगा, इंसान उसके हमले की जद में आकर गुनाह करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि जब एक शख्स एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह धब्बा लग जाता है, और फिर वो और गुनाह करता है। इस तरह उसका दिल गुनाह करते करते स्याह हो जाता है। कुरान क्या है, शिफाउन लिमा फिस सुदूर। अल्लाह खुद कुरान में कह रहा है, अल्लाह ने ही हमें बताया, हमारे खालिक ने ही हमें बताया है, शिफाउन लिमा फिस सुदूर। जो दिलों के अंदर बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जो हमारी नीयतें खराब हो जाती हैं, जिनसे हमारे अमल बदलने लगते हैं, वो बीमारियां, उनके लिए शिफा है। कुरान हमें वापस खींचता है, वापस असल की तरफ लेके आता है, उस अच्छी और सच्ची बात की तरफ लेके आता है, जिससे हम मजबूत और मुस्तहकम हो जाए। अल्लदी युवस्विसु फी सुदूर नास, जो इंसानों या लोगों के दिलों में वसवसा डालता है। मिनल जिन्नति वन्नास, ये वो जो मैंने आपको बताया था पूरा प्रोसीजर, कि मिनल जिन्नति, जिन्नों में से, मिनल जिन्नति, जिन्नों में से, जिन्ना, जिन्नों, और 44 टाइम्स जो है वो ये आया जिन्नों में से, और ये इंसानों में से, इंसानों में से भी है। अच्छा, आप देखिए कि मिनल जिन्नति वन्नास, वो जो सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 36 बताई थी ना, उसकी जो अगली आयत है, उसमें ये 37 में ये है, व इन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस सबीली, वो शैतान और उसके चेले। वो कौन है चेले, वो कौन है जो आगे, वो जो जो है, वो एक तो या तो उसकी औलाद, या फिर आगे जो है वो जो जो और जिन्नात हैं, जिन, वो जो हमें नजर नहीं आ रहे, वो उनकी जो प्रैक्टिस हो रही है, उनको जो ट्रेनिंग मिल रही है, और जो इंसान, वो जो उसके आलाकार बन रहे हैं, उनको जो ट्रेनिंग मिल रही है। मिनल जिन्नति वन्नास, वो जिन्नों में से भी हो सकते हैं और इंसानों में से भी। कौन, जो शैतान बन चुके होते हैं, शर पसंद अनासिर बन चुके होते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें समझने की तौफीक दे। तो एक चीज जो आखिर में समझने वाली है वो ये है, चाहे आपको कितना इल्म हो, कुरान करीम भी हम खत्म कर लें, लेकिन शैतान से हमें मौत तक लड़ना पड़ेगा। वो आलिम को भी बहकाएगा, वो जो जिहाद करने चला है उसको भी बहकाएगा, वो एक तालिबे इल्म को भी बहकाएगा। तो हम शैतान को मार नहीं सकते, उसको खत्म नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, और ये हो कि हम उसे समझा पा लें, नहीं, वो वाली पोजीशन भी नहीं है। क्या इलाज है, सिर्फ एक ही इलाज है, उस रब की पनाह में आ जाए जो अब तक शैतान को भी पार है। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमारा टेस्ट ले रहा है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला।
آپ میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اس کے ذکر کے ذریعے ہم اس سے تعلق بنائیں۔ تو کیا ہے، ہر ایک کے ساتھ ایک جن شیطان ہے، ایک جن ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اس کا پرسنل جن، پرسنل سیکرٹری جیسے ہوتا ہے نا، یہ پرسنل سیکرٹری نہیں، پرسنل ایڈوائزر ہوتا ہے۔ آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ وہ اس کو ایڈوائز کر رہا ہوتا ہے، اور بیڈ ایڈوائزر، ایک بدترین دشمن، اور وہ مسلسل حملے کرنے کی کوشش میں ہے۔ اپنا جو جن ہے نا، جو آپ کو بہکانے کی طرف لگا ہوتا ہے، اس کی موجودگی کا احساس کیجیے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہم جو ہے نا بعض دفعہ اسلام کے بارے میں جو شکوک اور گناہ اس طرف جب ہم چلے جاتے ہیں، وہ کیوں کہ پہچانے ہم کہ وہ جو شیطان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، وہ جو شر کے ساتھ تعلق کی وجہ سے خود ایسے شرور پیدا کرنے والے بن گئے ہیں، وہ دوست، وہ گروپ، وہ ساری چیزیں جو ہمارے اندر شک ڈالتے ہیں، ہمیں اکساتے ہیں، وہ شیطان کی جو، چاہے وہ شیطانوں کی مجلس میں ہوں، وہ سارے لوگ ان کو ہم پہچاننے والے بن جائیں۔ مثلا میڈیا 80%، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں اگر بولوں سچ کہتے ہیں، 80% کچھ اور ہے۔ ٹی وی، انٹرنیٹ، اخبارات، رسالے، اس کے اندر کیا کس طرح سے ریفلیکشن ہو رہی ہے، کیسے آپ کو اپنی طرف ایڈورٹیزمنٹس کے ذریعے کھینچ رہے ہیں، حالانکہ وہ چیز کچھ اور ہے۔ اور پھر ہم ایسے انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں جو اس شر کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ ہمارا نظام تعلیم جو غیروں کے طرز پر کام کر رہا ہے، اس میں بھی ہم یہ سمجھیں کہ کہاں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اب دوبارہ نظام تعلیم کے اندر جو ہے وہ قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے اسے انکلوڈ کیا گیا، اور ہم تو بھول گئے تھے، ہم تو اللہ اکبر، ہم نے تو اپنے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ہم کیا تعلیم دینے جا رہے تھے اپنے بچوں کو۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ وہ دوبارہ پھر آپ دیکھیے کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا اکثر حصہ، ورناس کی بات ہو رہی ہے نا، کبھی پکوان، پورے پورے چینل، پورا پورا دن، کبھی فیشن، کبھی صحت، تو کبھی تعلیم کے نام پر، اکثر اوقات تفریح کے نام پر اسلامی اقدار کو اور شرم و حیا کے جو احساس ہے اس کو آہستہ آہستہ ختم کیا جو ہے نا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ باہر ہم بل بورڈز دیکھتے ہیں، وہاں پہ بے حیائی قسم کی مطلب آپ دیکھیں ایسی تصاویر جو کہ مثلا ہم ایک عام انفرادی زندگی میں نا اپنے گھر میں ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ ہوں، تو ہم وہ چیز کو چھپاتے ہیں، وہ بل بورڈ پہ سامنے عام ایڈ بن کے سامنے آیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ مطلب ایسی واحیات ہوتی ہے کہ آپ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی شرم محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ ایسی ایسی پکچرز بالکل عام جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہیں۔ تو خدا سے ہٹ کر جو بھی ہم قانون کی بات کرتے ہیں وہ سارے انسان، اور آپ یہ دیکھیے کہ یہاں شریعت جو ہے نا، وہ شریعت کے سزا کے قانون نہیں چل سکتے، پردہ نہیں چل سکتا، ایسی باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بھئی یہ ایون آپ اپنی تھوڑی سی کوئی انپٹ دیتے ہیں تو لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ تو کوئی مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ ہمیں بڑا آیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، تو ہم ایسے لوگوں سے بچے۔ اب ذرا تھوڑا سا دیکھ لیجئے، تھوڑا سا ٹائم میں نے آپ کا زیادہ لے لیا لیکن انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری تھی۔ ایک سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کا ہم موازنہ کرتے ہیں۔ دیکھیں سورۃ الفلق جو ہے اس میں ایک صفت آئی ہے، برب الفلق، اللہ کی صفت آ گئی نا، اللہ صبح کو پالنے والا ہے، صبح کو لانے والا ہے، اللہ صبح کا رب۔ اور تین جو ہیں وہ اس میں جو ہے شرور کا ذکر ہوا، اندھیرا، پھونکنے والیاں، اور حسد۔ ٹھیک ہے جی، تو تین شرور کا ذکر ہے اور ایک صفت کا ذکر ہے۔ جب ہم بعض دفعہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھیں نا تو تھوڑا سا موازنہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ ادھر کیا بات ہو رہی ہے، ادھر کیا بات ہو رہی ہے۔ سورۃ الناس کو دیکھتے ہیں ہم تو اس میں تین صفات اللہ کی بیان ہوئی، برب الناس، انسانوں کا رب، انسانوں کا بادشاہ، انسانوں کا معبود۔ ہم ان تینوں صفات کا واسطہ دیتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ تیری تو جو پالنا چاہتا ہے میں ویسے پلنا چاہتا ہوں، یا اللہ جو تیری بادشاہت ہے اس کو سچا مان کے میں تیرے قانون کو مان کے اس پہ چلنا چاہتا ہوں،
یا اللہ تو جیسے عبادت مجھے سکھاتا ہے میں تیری عبادت ویسے ہی کرنا چاہتا ہوں. اور جو مقابلے پہ من شر الوسواس الخناس، ایک شر جس کی وجہ سے میں رب سے بھی دور ہو جاؤں گا، میں اس کی بادشاہت کو سمجھنے میں کوتاہی کرنے لگوں گا، میں اس کی عبادت جو ہے اس کو بھی نہیں سمجھ پاؤں گا، کسی اور طرف چلا جاؤں گا، اس شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. اس شر کی وجہ سے ہم یہ ان صفات اللہ کی جو ہیں ان سے ہم دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اس لیے ہمیں ذرا کیا کہیں گے اسے، ایکٹیو رہنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سمجھنے کی. تو اس میں ایک صرف تین شر اور اس میں تین صرف ایک شر. سنت الناس کو زندگی میں کیسے لائیں کہ جیسے ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی ایک ایک بار جو ہے وہ ان سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھتے تھے، اور سونے سے پہلے جو ہے وہ سورۃ الناس جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، اور فجر اور مغرب کے بعد تین تین دفعہ من الجنتی والناس. سورۃ الناس کا خلاصہ کیا ہے؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ. وہ وہاں کیا تھا سورۃ الفلق میں کیا خلاصہ تھا؟ تمام وہاں پہ بھی تمام شرور تھے، وہاں پہ بھی تمام شرور تھے وہاں، لیکن بالخصوص وہ جو تین تھے وہ کون سے تھے؟ اندھیرا، حسد، یعنی اندھیرا، جادو اور حسد. اور یہاں کیا ہے؟ وسوسوں کے شر سے. یہاں وسوسہ وہ مین ہے جو شر ہے، جو اس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ہم یاد کرنے والے بن جائیں، اور صرف اپنے آپ سے جو ہے نا وہ اس کے بعد تصور و احساس کے بعد ہم یہ سوچیں کیا سورۃ الناس اور اعوذ باللہ میں اکثر پڑھتا ہوں؟ میں کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں پھنستا ہوں، اور کیوں پھنستا ہوں؟ کیا وہ بری صحبت تو نہیں ہے؟ کیا وہ بری چیزیں ٹی وی انٹرنیٹ وغیرہ تو نہیں ہے؟ انٹرنیٹ آپ دیکھیں کہ انسان کیسا انوالو ہوا ہوا ہے اس کے اندر. علم کی مجھے کمی تو نہیں ہے جو مجھے روکے، علم روکتا ہے نا آپ کو، تو ہو آپ غلط طرف جا رہے ہیں، رک جائیے، یہاں آپ گڑھے میں گر سکتے ہیں. تو ہم نے پلان بنانا ہے کہ ہم اچھے دوستوں کے ساتھ رہیں، خراب چیزوں کو اپنے پاس سے ہٹائیں. جتنا اس میں رہیں گے اتنا اس میں انوالو ہوں گے. اور اس میں نہ صرف میں انفرادی کوشش کروں بلکہ اور بھی اپنے دوستوں کو بھی بتاؤں، ارے بھائی یہ ایسے شیطان اٹیک کرتا ہے، ایسے وہ وسوسہ ڈالتا ہے، ایسے نیت خراب کرتا ہے، ایسے عمل خراب کرتا ہے، اور اس کے بعد ایسے عادت بناتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم بریک لیتے ہیں 1 منٹ کی، انشاءاللہ اس کے بعد ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ساتھ ہم دوسرا وہ جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرامر پارٹ میں سبق 13B میں میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. انشاءاللہ اس میں ہم جو ہے وہ آج مضارع کے بارے میں جو دوسرا سیٹ ہے، نصر خلق ذکر ابدا، یہ ایسے آپ کو نا سیٹس بھی یاد ہوں. پہلا سیٹ کیا ہے؟ فعل جعل فتح، فعل جعل فتح، یہ پہلا سیٹ ہے. دوسرا سیٹ کون سا ہے؟ نصر خلق ذکر ابدا، نصر خلق ذکر ابدا. تو جب وہ یاد رہے گا تو پھر ہم مضارع والا بھی یاد کر سکیں گے کہ اس کو ہم کیسے یاد کریں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ساتھ کریں گے. ہم سنیں گے بھی، دیکھیں گے بھی، سوچیں گے بھی، بولیں گے بھی، بتائیں گے بھی، دوسروں کو بھی بتائیں گے، دل سے کریں گے انشاءاللہ. قرآن کو سیکھیں گے، مل کر سیکھیں گے انشاءاللہ قرآن پاک کو. الفاظ کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف. یہ آپ ہر دفعہ سلائڈ دیکھتے ہیں. فعل جو ہے وہ ورب ہم اس پہ تھے، 3 حروف سے مل کر اکثر فعل جو ہیں افعال جو ہیں وہ بنتے ہیں. 3 افعال 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں. فعل کی 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. فعل ماضی ہم پڑھ چکے، فعل اس کے کچھ افعال ہم کر چکے، 3 سیٹ ہم نے کیے تھے. اور اب ہم فعل مضارع کا پہلا سیٹ کر چکے اور آج ہم دوسرا سیٹ کریں گے، اور یعنی جو ابھی پریزنٹ اور فیوچر میں ہم نے استعمال کرنا ہے. اور فعل امر جو کام کا حکم دینا یا گزارش کرنا وہ ہم سیکھیں گے. اور یہ جیسے آج سسٹر نے آپ کو بتایا، کل بھی میں نے بتایا کہ ماضی میں اینڈ پہ تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے اور مضارع میں شروع میں تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ہم سمجھنے والے بن جائیں انشاءاللہ. اور آج جو دوسرا سیٹ ہے وہ وہی جو میں نے آپ کو کہا، نصر خلق ذکر ابدا، نصر خلق ذکر ابدا، ایسے آپ کو یاد ہونا چاہیے. نصرہ اس نے مدد کی، خلق اس نے پیدا کیا، ذکر اس نے یاد کیا، ابدا اس نے عبادت کی. جی اچھا، آج جو میں ہے وہ آپ کو بڑی اہم ذرا بات اس سلائیڈ پہ بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں پیچھے سلائیڈوں میں بڑا جلدی سپیڈ سے گزرا ہوں
لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ یہاں کوئی امپورٹنٹ بات آ گئی ہے تو میں آہستہ ہو جاتا ہوں. تو میں آہستہ ہو گیا ہوں. اب آپ لوگ تیز ہو جائیں گے, ایکٹیو ہو جائیں گے. دیکھیے فا سے ہم نے بنایا فتح, یہ تھا ماضی. فا کے اوپر زبر ہے, تا کے اوپر زبر ہے, ہا کے اوپر زبر ہے. اچھا اب میں نے کیا کیا, میں نے اس کو جو ہے وہ مضارع بنانا ہے. میں نے شروع میں یا لگایا, اس کے اوپر زبر دیا, اور جو فا جو جو یہ فا کلمہ تھا نا, دیکھیں وہ کلمہ, یہ کلمے کی میں بات کرتا ہوں تو فعلہ کے 3 مین کلمے. فعلہ میں ایک فا کلمہ ہے, ایک عین کلمہ ہے, اور لام کلمہ ہے. یہ ہر ورب جب میں بولوں گا, جب فار ایگزامپل فتح میں بولتا ہوں تو فتح میں جو ہے وہ فا کلمہ کون سا ہے, فا ہی ہے. اچھا فتح میں عین کلمہ کون سا ہے, تا ہے, کیونکہ اس میں دوسرا عین تھا, اس میں تا ہے. اور اس میں تیسرا کلمہ لام جو ہے, لام کلمہ جو ہے وہ کون سا ہے, ہا ہے. تو وہ میں اسی فعلہ کو بیس بنا کے یہ کلمے کی بات کیا کروں گا. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کو جزم دے دیا, اور یہ بن گیا یفتحو, آخر میں پیش دے دیا. فتح سے ہو گیا یفتحو, یہ ہم نے کیا تھا. اب نون سے ہم نے کیا تھا نصرہ, اس نے مدد کی. ہم کیا کر رہے ہیں کہ یا ہم نے وہ لے آئے, نون کو ہم نے جزم دے دیا. یہاں پہ تو آپ دیکھیں زبر ہے, یہ فتح کون سا سیٹ کا ہے, پہلے سیٹ کا ہے نا. اس کا مطلب ہے فعلہ بھی ایسے بنے گا, جعلہ بھی ایسے بنے گا, فتح بھی ایسے بنے گا کہ اوپر جزم دیا, اور اس کے بعد جو آخر سے پہلے والا کلمہ ہے, یعنی جس کو ہم عین کلمہ کہتے ہیں, فعلہ کا عین کلمہ, اس کے اوپر کیا آ رہا ہے, پیش. دوسرے سیٹ کی میں بات کر رہا ہوں. پہلے سیٹ میں زبر زبر آیا تھا, دوسرے سیٹ میں کیا آ رہا ہے, پیش پیش آئے گا. دیکھتے ہیں, اگلا دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں, چلیں اس پہ ہم بعد میں جاتے ہیں. پہلے یہ دیکھیں آپ, یہاں پہ پیش آ گیا, نصر سے ینصرو ہو گیا. ینصرو ہونا کیا چاہیے تھا, آپ کہتے ہیں کہ سر یہ بھی ینصرو کیوں نہیں ہے. تو یہ عرب نے اسے, ابھی یہ سمجھ لیجئے کہ مضارع میں جب کنورٹ کیا تو اس نے ایسے ہی کیا. آگے جا کے آپ کو سمجھائیں گے, لیکن ابھی آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتے, بس سمجھ لیجئے کہ یہاں پیش کی تبدیلی ہے دوسرے سیٹ میں. ٹھیک. اور ایک چیز یہ ہے کہ جو سین ہے, ان میں ساروں میں کیا ہے, زبر زبر ہے. اور اس کے شروع میں ہی جو ہے وہ, جب ماضی کی بات کرتے ہیں تو سمیع زیر آئے گا. اچھا یہ بار بار ریپیٹ ہوگا, پریشان بالکل نہ ہوئیے گا, یہ کچھ ڈفرینٹ چیزیں, زیادہ چیزیں بتا رہے ہیں, ہمیں مشکل لگ رہا ہے. نو پرابلم ایٹ آل, انشاءاللہ آپ سب کچھ سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو میں آگے بڑھتا ہوں. ابھی صرف آپ کو ہلکی سی فوار پھینکتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں نا زمین کو پہلے ہلکا سا جو ہے وہ تھوڑا نرم کرتے ہیں, اس کے بعد پھر کھودتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ پودا لگاتے ہیں. تو ابھی میں نے ہلکی سی وہ آپ یہ کہہ لیں پانی پھینکا ہے نا, وہ آپ پریشان نہیں ہونا آپ نے. اوکے. نصرہ ہم نے ماضی کا پڑھا تھا, نصرہ, نصرو, نصرتا, نصرتو, نصرتم, نصرنا, اور ہیا نصرت, یہ ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے جی, اوکے. اب ہم نے اس سے جو ہے وہ کیا بنایا, مضارع. مضارع میں نے کیا کہا کہ یہ جو یہ سواد تھا نا, جس کو عین کلمہ میں کہوں, بھائی یا کو ہٹا دوں, اگر میں یا کو ہٹا دوں تو نصرہ یہ جو بھی ہے فعلہ کی طرح ہی ہے, یا کو ہٹا دوں تو. لیکن جو فعلہ میں عین کلمہ تھا اس کے اوپر یہاں پہ کیا آ گیا, پیش. تو نصر سے کیا بن گیا, ینصرو. نصر سے کیا بن گیا, ینصرو. ینصرا نہیں بنا, ینصرو بھی نہیں بنا, ینصرو بنا, ینصرو. نصرا ینصرو. سارے میرے ساتھ بولیں ان میوٹ کر کے, نصرا, نصرا, انصرو نصرا, ينصروا ینصرو. میں 3 دفعہ اور دہراؤں گا پلیز. نصرا, ینصرو نصرا, ینصرو ینصرو, سرو, یسرا, ینصرو. اوکے. اب دیکھیے آپ, نصرہ سے بنا ینصرو, وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا. اور پھر نصرو تھا ماضی میں, اس سے بن گیا ینصرون. وہی چیز ہے, واو نون آخر میں لگ گئی اور جمع کے لیے آ گیا, وہ سب مدد کرتے ہیں. ینصرون, صرف کیا ہو رہا ہے, پیش ادھر بھی یاد رکھیں, پیش ادھر بھی یاد رکھیں, بس باقی سب وہی ہے.
यंसुरूना, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरूना, नंसुरु। और ये अभी हमने नहीं पढ़ा मुजारे वाला, अभी मैं उसको उसकी तरफ नहीं आ रहा कि वो उस तरफ भी करेंगे हम इंशाल्लाह। एक दफा ये मैं जरा सारे ले आऊं, फिर आपको उस तरफ लेके आता हूँ। ओके, तो आप में से एक इसे पढ़े तर्जुमे के साथ, जो है वो ब्रदर बख्तियार, आप इसकी कर दीजिए प्रैक्टिस सबके लिए। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरून वो मदद करते हैं, वो सब मदद। अंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, अंसुरून आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब अब्दुल रहमान आप एक दफा कर दीजिए। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते नंसुरु हैं। हम सब मदद करते हैं। माशाल्लाह जी। अगर मैं आपसे कहूं हल यंसुरु, तो जवाब सारे अनम्यूट नाम कीजिए। यंसुरु, नाम नाम यंसुरु, हल यंसुरूना, नाम नाम यंसुरूना, यंसुरु, हल तंसुरु, नाम नाम अंसुरु, यंसुरु, हल तंसुरूना, नाम नाम नंसुरु। नंसुरु। जी, अब इस तरह करते हैं हम कि ये सिस्टर नाहिद आप सवाल कीजिए, और सिस्टर नाहिद सवाल करेंगी, और हमजा जो है वो उसका जवाब देंगे। जी, हल यंसुरु, नाम यंसुरु, हल यंसुरूना, नाम यंसुरूना, हल तंसुरु, नाम अंसुरु, हल तंसुरूना, नाम नंसुरु। नाम नंसुरु। माशाल्लाह। अब एक दफा जो है वो ब्रदर इकराम जो है, सॉरी ब्रदर इफ्तिखार जो है सवाल करें, और ब्रदर इख्तियार जो है वो जवाब दें। हल यंसुरू, नाम यंसुरु, हल यंसुरूना, नाम यंसुरून, हल तंसुरू, नाम अंसुरु, हल तंसुरूना। नाम नंसुरु। मुझे उम्मीद है आपको ये जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह समझ आ रहा होगा। कोई भी इशू हो आपको किसी वक्त, मैं इसके की पॉइंट्स बना के भी आपको भेजूंगा इंशाल्लाह, और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ये आपको पता है, अगर आखिर में दो पेश आ जाए तो असली हालत है, दो जबर आए तो बदली हुई हालत है। असली हालत में वो फाइल होता है, काम करने वाला होता है, और बदली हुई हालत में ऑब्जेक्ट होता है, यानी उस पर काम हो रहा होता है। जी, हल यंसुरु जैदन, नाम यंसुरु ज़ैदन, हल यंसुरून जैदन। नाम नाम यंसुरून ज़ैदन। यंसुरून जी, ज़ैदन। ब्रदर इफ्तिखार आप मुझे बताएंगे कि हल यंसुरून जैदन का क्या तर्जुमा होगा। क्या जी क्या ब्रदर इफ्तिखार अनम्यूट कीजिए। सब हल यंसुर, हल क्या, यंसुरूना, ये देखें हाथ का इशारा, वो सब मदद करते हैं या करेंगे जैद की। क्या वो सब जैद की मदद करते हैं, या क्या वो सब जैद की मदद करेंगे। नाम यंसुरून जैदन, जी हाँ वो सब जैद की मदद करते हैं। हल तंसुरु जैदन, जवाब दीजिए क्या सारे आप जो के लिए। मदद नाम अंसुरु ज़ैदन, नाम हल तंसुरून जैदन। नाम अंसुरु क्या ज़ैदन। आप सब जी, बख्तियार आप बताएंगे कि हल तंसुरून जैदन का क्या तर्जुमा होगा। क्या आप सब जैद की मदद करते हैं? एक्सीलेंट एक्सीलेंट, माशाल्लाह। और सिस्टर नाहिद आप बताएंगी कि नाम नंसुरु जैदन क्या तर्जुमा होगा। नाम नंसुरु जैदन, हाँ हम सब जैद की मदद करेंगे। करेंगे या करते कर हैं, दोनों मीनिंग्स बन सकते हैं। तो हमने नसरा वाला, ये जो है वो पहला नमूना ये था कि फतहा से बना यफ्तहू, और दूसरा नसर से बना यंसुरु। ठीक है जी, ये हमने किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। खलका, खलका आप देखें,
خلق سے کیا بنے گا؟ یخلقو. اس میں بھی آپ دیکھیں یہ چونکہ نصرہ خلقہ ذکرہ ابدا یہ دوسرا سیٹ ہے، نصرہ خلقہ ذکرہ ابدا دوسرا سیٹ ہے. جیسے نصرہ پہ اپلیکیشن ہو رہی ہے، جیسے اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، خلقہ میں بھی ویسی تبدیلیاں آئیں گی، اور ذکرہ میں بھی ویسے ہی آئیں گی، اور ابدا میں بھی ویسے ہی آئیں گی. دیکھیں خلقہ سے کیا بن گیا؟ جیسے وہ ینصرو بنا تھا تو یہ کیا بن گیا؟ یخلقو. یخلقو. لوکو آخر میں وہی دو پیش آ رہے ہیں نا، تو جمع کا کیا ہو گیا؟ یخلقون، وہ سب پیدا کرتے ہیں. تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ سمجھ گئے آپ؟ تو اب ایک دفعہ جو ہے وہ عبداللہ آپ پریکٹس کیجئے. جی اب یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں، تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں، نخلقو ہم سب پیدا ہم کرتے سب ہیں. پیدا کرتے ہیں. بدر افتخار ایک دفعہ آپ بھی پریکٹس کر دیجئے. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں، تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں. ہم سب پیدا کرتے ہیں، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ جیسے نصرہ سے ینصرو بنا، ایسے خلقہ سے یخلقو بنا. اگر میں آپ سے پوچھوں ذکرہ سے کیا بنے گا؟ یذکر. یذکرو، کرو یذکرو آخر میں کرو وہی نا دو پہ. یذکرو اچھا میں بتاؤں اگر ابد ہے، ابد سے کیا بنے گا؟ یعبدو یعبدو. ماشاءاللہ ایکسلنٹ ایکسلنٹ ماشاءاللہ. تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ خلقو سے یخلقونا تھا تو ابدو سے کیا بنے گا؟ یعبدون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر خلقتا سے تخلقو تھا، خلقتا سے تخلقو تھا تو ابتا سے کیا بنے گا؟ تعبدو. تعبدو. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. سوچئے سوچئے، خلقتو تھا، خلقتو میں نے پیدا کیا، میں نے پیدا کیا، اور اخلقو میں پیدا کرتا ہوں. خلقتو میں نے پیدا کیا، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں. تو ابتو سے کیا ہوگا؟ یار آبدو. اگر میں آپ سے کہوں خلق تم سوری یہ اشارہ ہے، خلق تم آپ سب نے پیدا کیا، اس سے بن گیا تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں. تو ابد تم سے کیا ہوگا؟ تعبدون. تعبدون. ماشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. تو اس میں ہم آگے بڑھتے ہیں. اگر میں کہوں حل یخلقو، لا يخلق جی جی لا یخلقو، کیوں لا کیوں لگا رہے ہیں؟ ماں بھی لگا سکتے تھے. کیونکہ پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی ایک جواب بالکل ٹھیک ہے کہ پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے. اور دوسری بات یہ سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ یہاں پہ مضارع ہے، اور مضارع کے لیے ہم ماں کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ لا کا استعمال کریں گے. حل یخلقو، لا يخلق حل یخلقون، لا يخلقون جی لا یخلقون حل تخلقو، لا أخلق لا اخلقو، حل تخلقون، لا نخلق لا نخلقو. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. تو آگے یہ وہی والی بات ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں حل یخلق شیئا، لا يخلق شيئا جی سسٹر ناہید آپ اس کا ترجمہ بتائیے. حل یخلق شیئا، کیا وہ کوئی چیز پیدا کریں گے یا کرتے ہیں؟ اوکے. اور کوئی کوشش کرے. جی حمزہ کیا آپ نے کوئی شے پیدا کیا؟ کیا؟ آپ نے کوئی شے پیدا نہیں، کیا؟ دیکھیں آپ ماضی کی بات نہیں کریں گے. یا تو یا لگا ہوا ہے، یا کا مطلب آپ نے مضارع میں ترجمہ کرنا ہے. کیا وہ کوئی چیز پیدا کرتا ہے یا کیا وہ کوئی چیز پیدا کرے گا، یہ ترجمہ ہونا چاہیے. یہاں ماضی کی بات نہیں اس نے کو پیدا کیا، نہیں. آپ مضارع میں
हल यखलुकु शैयन, क्या वो कोई चीज पैदा करता है? ला यखलुकु शैयन, वो कोई चीज पैदा नहीं करता। हल यखलुकून शैयन, क्या वो सब कोई चीज पैदा करते हैं? ला यखलुकून शैयन, वो सब कोई चीज पैदा नहीं करते। अच्छा, अब बख्तियार आप बताएं, हल तखलुकु शैयन का क्या तर्जमा होगा? क्या आप कोई शे पैदा कर क्या आप कोई शे पैदा करे, सर सॉरी। क्या, तो कोई बात नहीं, शय को आप चीज कर लेना। क्या आप कोई चीज, हाँ क्या आप कोई चीज पैदा, आपने कोई चीज पैदा की या आप कोई चीज पैदा करते हैं? जी, ये होगा, क्या आप कोई चीज पैदा करते हैं? तो जवाब में क्या क्या होगा? ला अखलुकु शैयन, मैं कोई चीज पैदा नहीं करता। मैं कुछ नहीं कर ओके, अब मैं ब्रदर इफ्तिखार से पूछता हूँ, हल तखलुकून शैयन, हल तखलुकून ला शैयन? नखलुकु शैयन। ला नखलुकु शैयन, मा माना ला नखलुकु शैयन, मतलब इसका क्या मतलब है ला नखलुकु शैयन? सॉरी, ये हम कोई चीज पैदा नहीं करते, हम या कोई हम चीज कोई पैदा चीज नहीं पैदा करते। नहीं करेंगे। ओके, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो मुजारे को जरा समझिए, करते हैं, करता है, करेंगे और करेगा, इस तरह के मीनिंग्स में जो है वो आएगा इंशाल्लाह। तो अब एक दफा इसको जरा प्रैक्टिस कर दीजिए। मैं कहूंगा कि अब्दुल्ला सवाल करें और अब्दुल रहमान जवाब दें। हल यखलुकु शैयन, ला यखलुकु शैयन, हल यखलुकून शैयन, ला यखलुकून शैयन, हल तखलुकु शैयन, ला अखलुकु शैयन, हल तखलुकून शैयन, ला नखलुकु शैयन। ओके, अब मैं आपसे आप सारे अनम्यूट कर लीजिए, जिसको आता है वो बता दे मुझे। मैं उर्दू में बोलूंगा, आपने अरबी में बताना है। हम सब कोई चीज पैदा नहीं करते। ला नखलुकु शैयन, ला नखलुकु शैयन, वो सब कोई चीज पैदा नहीं करते। ला यखलुकून ला यखलुकून शैयन, माशाल्लाह। वो कोई चीज पैदा नहीं करता। ला ला यखलुकु यखलुकु शैयन, शैयन, क्या आप कोई चीज पैदा करते हैं? ला हल अखलुकु तखलुकु शैयन, शैयन, अखलुकु क्या शैयन, क्या क्या का सवाल आ रहा है ना, हल हल आएगा। हल अखलुकु शैयन। क्या आप कोई चीज पैदा करते हैं? हल तखलुकु शैयन, हल क्या यखलुकु आप शैयन, सब कोई चीज पैदा करते हैं? हल तखलुकून हल शैयन, तखलुकून शैयन। माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, मन का तर्जमा क्या था? कौन अगर मैं क्या बोलूं मैं यखलुकु, तो क्या तर्जमा होगा? कौन पैदा करता है? कौन वो पैदा करता है। नो नो, वो वाली बात नहीं बेटे, वहां को यहाँ उर्दू में आप अगर आप ये बोले उर्दू में कौन वो पैदा करता है, तो वो कुछ मीनिंग्स कन्वे नहीं होते ना। मैं यखलुकु कौन पैदा करता है, ठीक है, मैं यखलुकु कौन पैदा करता है, कौन पैदा करता है? कौन पैदा करता है? तो अल्लाह अल्लाह, यखलुकु, अल्लाह पैदा करता है। ठीक है जी। अच्छा, ये हमने सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए जकरा। ठीक है जी। अगर अब मैं जकरा से वही, जैसे जो नसरा के साथ हुआ, जो खलाका के साथ हुआ, वही जकरा के साथ भी होगा, वही अबदा के साथ भी होगा। तो जकरा से क्या बना? यस्कुरु, जकरू से क्या बना? यस्कुरूना, यस्कुरूना, जकरता से क्या बना? तस्कुरू, तस्कुरु, जकरतू से क्या बना? अस्कुरू, अस्कुरु। अच्छा, ये जब मैं बोल रहा हूँ आपसे जकरतू से ये क्या बना, ये क्या बना, थोड़ा सा आपने जहन में ये सोचना है, जकरतू माजी की बात हो रही है, मैंने जिक्र किया। और जब मैं मुजारे में आ गया तो मैं अज़कुरु, मैं जिक्र करता हूं। ठीक है। तो यज़कुरु वो जिक्र करता है, यज़कुरूना वो सब जिक्र करते हैं, तज़कुरु आप जिक्र करते हैं, अज़कुरु मैं जिक्र करता हूं, तज़कुरूना आप सब जिक्र करते हैं, नज़कुरु हम सब जिक्र करते हैं। तो इसकी आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है, ये आपका होमवर्क है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अबदा से याबुदू वो इबादत करता है, याबुदूना वो सब इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूं, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं। ये भी होमवर्क है, इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। और ये हम देखिए दोबारा एक वो बात दोहराई जा रही है, हम रोजाना हजारों बातें करते हैं, घर वालों से, दोस्तों से, साथियों से,
کام پر، بزنس پر. اور اس میں جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم قرآن کی بھی بات اپنے ساتھی سے کرتے ہیں. اپنے دوستوں سے ایک عہد کیجئے کہ آپ روزانہ کم از کم 3 الفاظ یا ایک آیت پر بات کریں گے اپنے دوست سے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ان سے شیئرنگ کریں، اور اس کا ہمیں اجر ملے گا. کیونکہ آپ کا شمار اس گروپ میں ہوگا جس کے بارے میں یہ وعدہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. اور یہ پریکٹس ہمیں کیا کرتی ہے، ایک ٹیچر بنائے گی انشاءاللہ. ہمیں سیکھنے کا بھی شوق بڑھے گا اور ہم دوسروں کو سکھانے والے بھی بنیں گے انشاءاللہ. جی سسٹر سدرا، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. جی السلام. کلاس کے دوران ریئن سیشن جب چل رہا تھا نا، بردر نے ایک کوشچن کیا تو وہ سوال ریپیٹ کریں گے پلیز؟ جی بردر کیا افتخار، سوال تھا آپ ان کا؟ بردر افتخار وہ جو کتاب والا آپ سوال کر رہے تھے ریپیٹ کیجیے. اور لیسن کون سا تھا آپ کا؟ لیسن 12 کی ہوم ورک بک کا وہ میرے خیال میں پوچھ رہے تھے، 12B کی. جی بردر افتخار بتائیے. آئی جی تھنک ان کا سوال تھا کہ کیا آپ کھولتے ہیں کوئی کتاب؟ جی جی تو آپ بھی ان کی رہنمائی فرمائیے جی، کہ یہاں پر جو ہم لوگوں نے جو کیا ہے وہ اسی طرح سے کیا کہ کیا کے لیے آپ نے سوال یوز کیا، حل. حل. کھولتے ہیں، آپ کھولتے ہیں، تفتح تفتح، سامنے کا ہم یوز تفتح. کریں گے، ٹھیک ہے. اور اور اگر کوئی کوئی آپ کو کتاب، کتاب، جب ہم بات کر رہے ہیں کوئی خاص کتاب کی بات کر رہے ہیں تو حل تفتح ہاں کوئی کتاب. خاص کتاب، تو اگر ہاں خاص تفتح کتاب نہیں الکتاب، ہے تو آپ کہہ دیں حل تفتح کتاب. کیا ہاں آپ کی بالکل. کتاب، تو اس میں جو، ہاں جو کوئی آ رہا ہے نا، تو وہ کوئی اسپیسیفک کوئی ورڈ نہیں آ رہا کہ جس کی ہمیں ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت پڑے گی. اصل میں جو تنوین ہوتی ہے کسی بھی لفظ کے ہاں، اسم کے آخر میں، وہ اس کوئی کو ڈیفائن کر رہی ہوتی ہے. اس کے میننگز کے اندر کوئی بھی عام ہے ہوں، نا، وہ عام چیز ہے. تو عام جو ہے وہ جی تنوین بالکل، ہے، اور الف لام جو ہے وہ خاص ہے. تو اس کا ترجمہ پھر آپ جی اس طرح بالکل. سے کر لیں گے انشاءاللہ. جی تفتح امید. الکتابن یا تفتح الکتاب، اس جی طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں. تو یہاں جی اس کی کوئی کے لیے جو اسپیشل آپ پوچھ رہے تھے نا کہ اس کی عربک ہم لوگ کیا بنا سکتے ہیں، آپ کا سوال اچھا تھا، صحیح سوال کیا آپ نے. تو اس کی جو کلیئرٹی تھی وہ یہی ہے کہ اس کے لیے ہم اسپیشل یہاں پر یوز نہیں کریں گے کیونکہ ضرورت نہیں ہے یوز کرنے کی. بالکل ٹھیک ہے. جزاک جملہ مکمل ہو گیا، حل تفتح الکتاب. جی جزاک اللہ. اس میں سبق نمبر 13 کے اختتام پر ہم 156 الفاظ الحمدللہ سیکھ گئے. 32,000، مور دین 32,000 الفاظ ہم سیکھ چکے ہیں. آئیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کو غور کرنے، اس کو یاد کرنے، اس پر عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.